जी नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हरसा वर्सा पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। तो इमरान खान साहब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बात दरअसल ये है कि इमरान खान साहब से जो लोगों ने, जो कौम ने, एक कौम जो बना दिया, जो एक के हजूम था उसे एक कौम बनाने वाले कौन है? इमरान खान साहब। इनकी खिदमात अगर सर अंजाम दी जो इस 3 साल के अंदर अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 43 ऐसे मंसूबे थे जिसमें इंसानियत की खिदमत, वतन की खिदमत और इसी तरह हर गरीब इंसान के बारे में सोचा। सबसे पहले लंगर खानों की तरफ चले जाएं। लंगर खाने अपनी ज़ात के लिए नहीं खोले थे, बल्कि लंगर खाने सर उन्होंने इंसानियत के लिए खोले थे। जी देखें, जिसने इंसानों से मोहब्बत की, खुदा भी उससे मोहब्बत करता है, खुदा के नबी भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये देखें कि जो भी तकरीर करते हैं, खान साहब एक पहले वाहिद वज़ीर आज़म थे कि जिन्होंने जब भी तकरीर शुरू की, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, कहा कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। और ये हर जो तकरीर है उसका इब्तदा यही होती थी। बाकी जब इन्होंने खुदा से और खुदा के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार किया, तो कौम ने, अल्लाह ताला ने पूरी कौम के दिल में उनके लिए एक मोहब्बत जगा दी। ये देखिए, इसमें सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, चाहे कोई किसी फिरका से तलक रखता था, वो खान साहब से दिलो जान से मोहब्बत करता था। फिर हमने जलसे देखे, जो लाहौर देख लें, कराची देख लें, उसके बाद जो उनका जहाँ जहाँ पे जलसा हुआ है वो आप देख सकते हैं। जो इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, हर शहर में जो जो भी जलसे हुए हैं, उनमें लोग अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को उठाकर लेकर आए, अपनी फैमिलियां लेकर आए, फैमिली के साथ घरों से बाहर निकल आए। यहाँ तक कि जो लड़कियां थी वो भी बाहर आई, लड़के भी आए, बुजुर्ग आए, बीमार आए, हर हर तबके के लोग आए। और ये कहते थे हम घरों में अपने ताले लगा के आ गए। पेशावर का जलसा देखने, वो भी इंतहा से बढ़कर था। गर्ज के मीडिया ने, कुछ मीडिया ऐसा था जो लफाफी सहाफ़ी थे, वो भी आपके सामने बेनकाब हो गए हैं। और ये सूरत हाल है कि ये जो लोग जिनको आपने वोट दिया था, लोटा सिस्टम, जो लोटे चेंज हुए हैं खान साहब की, ये तलकीन थी, ये नसीहत थी कि इन लोटों से मुहतात रहें, आइंदा इन लोगों को वोट ना दें। अगर इन लोगों को वोट देंगे तो आप कौम के साथ गद्दारी करेंगे। और जो भी सूरत हाल है आपके सामने सारी वाज़ेह हो गई है। और इसके बारे में, खान साहब के बारे में दिलीप कुमार साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने ज़रा। और हमारे पास एक ऐसा क्लिप भी है जहां में अरशाद भट्टी साहब इसके बारे में कुछ फरमा रहे हैं। और एक जो चीनी है, ये चीनी जो है, इनका नाम है ली को इनफू, ये फरमाते हैं कि जब तुम किसी शहर में चोरों को हुक्मरान बनता देखो तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। या तो इस मुल्क का सिस्टम करप्ट है, वो तो है, आपके सामने है, करप्ट है। और उसके बाद या वहाँ के लोगों को बेशऊर है, कि वहाँ के लोग जो बेशऊर हैं, यानी उनको शऊर नहीं। मगर खुदा ताला के फजल से अभी जो कौम एक हाथ पे इकट्ठी हुई है, उससे ये साबित कर दिया है कि हमें शऊर है। और उसके बाद अगर शऊर नहीं भी था पहले, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो इमरान का ये बहुत बड़ा एक जो उसकी तहरीक थी, जो तकरीबन 25 साल की मेहनत थी, उसने कौम में एक शऊर पैदा कर दिया, उनको एक कौम बना दिया। आपने जलसे देखे कितने कितने बड़े थे, मगर कुछ सोशल मीडिया जो बिकाऊ थे, जो लिफाफी सहाफ़ी थे, वो ये कवरेज कर रहे थे कि वो पुरानी कटिंग्स लगा के अपने जलसों की उनकी कटिंग थी, जिसमें तकरीबन वो 13 जमातें इकट्ठी होती थी, मगर यादगार को भी ना भर सकी। उधर भी उल्लू बोरे होते थे। उधर उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, सारी रुकावटों के बाद, कंटेनर्स के बाद, सब कुछ के बाद वो सारा भर गया था, वो सारा मॉल आपने देखी है। और कुछ लफाफी सहाफ़ी हैं और कुछ चोर मीडिया भी है, जो अपने पुराने उनके प्रोग्राम देखें तो वो सारा इसके खिलाफ करते रहे, इमरान खान के खिलाफ करते रहे हैं, और तरह तरह के उसे जुगते करते थे। और अब उनके मुंह के ऊपर भी कालक मली गई है, मगर अब वही सहाफ़ी, वही मीडिया वाले,
وہ عمران خان کے گیت گانے بند نہیں کرتے، دن کی 4-4 5 5 ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں عمران خان کے حق میں۔ وہ کہتے ہیں نا تھالی کے بینگن ہیں وہ، اور وہ تھالی کے بینگن انہوں ثابت کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو چند ایک کلپ دکھاتے ہیں، وہ ضرور سنیں، نان پاٹے کو سنیں۔ اب مجھے لٹکا دیں گے، زبان ایسی باہر آئے گی، آنکھیں باہر آئے گی، تھوڑی دیر لٹکتا رہوں گا، پھر یہ میرا بھائی مجھے نیچے اتارے گا، پھر آپ چرچا کرتے گھر چلے جاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، سو جاؤ گے۔ تمہاری یہ نامردانگی، بزدلی ایک دن اس دیش کی موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھے گی۔ کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں، کچھ نہیں۔ تمہاری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو، غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے۔ پہلے راجا مہاراجوں کی غلامی کی، پھر انگریزوں کی، اب سنگدار نیتاؤں کے غنڈوں کی۔ رب کے نام پر ہی تمہیں بہکاتے ہیں، تم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو۔ کاٹو کاٹو، اوپر والا بھی اوپر سے دیکھتا ہوگا تو اسے شرم آتی ہوگی، سوچتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی، انسان۔ انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے، کیڑے کیڑے رینگتے رہو، سڑتے رہو، مرو، آئے اور گئے، کھیل ختم۔ کیوں جیے معلوم نہیں، کیوں مرے معلوم نہیں۔ کچھ اچھا کام کر کے جا رہا ہوں، سکون ہے، لیکن دھیان میں رکھنا تمہاری یہ خاموشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی۔ یہ قانون والے، وردی والے نیتا، انہوں نے اپنا ایمان دے دیا، ایک دوسرے کو جلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ بھاڑ میں۔ میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو، کیوں سمجھا رہا ہوں؟ پاگل ہوں میں، دوسرا بنا پڑا ہے میرے دماغ میں، کیوں باتیں کر رہا ہوں ان پتھروں سے؟ ہنسو ہنسو، خوشیاں مناؤ، کرانتی کی راہ پر ایک اور کتے کی موت مرنے جا رہا ہے، کل کوئی اور مرے گا، ہمیں کیا؟ یہ دیکھیں، یہ ساری صورتحال ہمارے وطن میں چلتی تھی۔ نانے پاٹیکر نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کی ہے۔ جو صورتحال ہے، حکمران جو ہم لوگوں کو انسان سمجھتے نہیں ہے، آگے جو صحافت کے شعر ہیں، جو ایک ان کا قلم چلتا ہے، اور اس کے اوپر بھی سب سے پہلا جو میڈیا کے اوپر وار کیا گیا، وہ بھی ان کے اوپر بھی وار ہوا۔ ارشاد بھٹی صاحب ہیں، انہیں دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، سنیں ذرا ارشاد بھٹی صاحب کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ صدارتی نظام تو اس آرگومنٹ میں آپ کیا کہیں گے؟ شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے، اساں اجڑے لوگ مقدرہ دے، ویران نصیب دا حال نہ پوچھ، تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڈا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ مجھے آڈٹ پریس جمہوریت نہیں چاہیے، اور مجھے میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ والی جمہوریت نہیں چاہیے۔ میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا؟ مجھے ایون فیلڈ والی جمہوریت نہیں چاہیے، سرے محلوں والی جمہوریت نہیں چاہیے۔ کہ کیا روٹی کپڑا اور مکان 1970 میں بھٹو صاحب کا نعرہ تھا، آج بلاول بھٹو کا نعرہ ہے؟ کیا صرف سندھ کو روٹی کپڑا اور مکان مل گیا، باقی چھوڑ دے؟ صرف سندھ کی بات کر لیتے ہیں، جو 12 13 14 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے۔ ایشین ٹائیگر بنانا تھا، نواز شریف صاحب نے 3 مرتبہ آ چکے، اور راجہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ حکمرانی ان کی، کیا وہ بنا گئے ایشین ٹائیگر؟ مجھے اس بحث سے لینا دینا ہے کہ کیا وہ میں جب اسپتال میں جاؤں مجھے دوائی دے گا، میں تھانے میں جاؤں مجھے چکر سے بچائے گا، میں جیلوں میں جاؤں تو میری نواز شریف صاحب جیسے قیدی جیسی میرا نام پروٹوکول ہو، لیکن مجھے کوئی انسان سمجھے گا؟ لیکن یہ نپل پیتے جن کی میری ترقی نہیں ہو سکی، ان کی ترقیاں ہو گئی، میرے ملک کے ادارے ظلم پوش ہیں، ان کے ادارے منافع خور ہیں۔ میں سکڑ کے 2 مرلے کے مکان میں آ گیا، ان کے پاس 300 کنال کا گھر، 25,000 کنال کا گھر، بلاول ہاؤس 100 کنال کے گھر، کہاں سے آئے ہیں سر یہ پیسے؟ کدھر سے آئے ہیں لوگوں کے پاس پیسے؟ میرے پاس کیوں نہیں آئے سر؟ کدھر سے آئے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کدھر جا کے بیٹھے ہیں؟ فیلڈ میرا کیوں نہیں ہے سر پاکستان میں؟ کسی جمہوری ملک کے وزیر اعظم نے جو 3 دفعہ جس کو عزت نام مقام دیا، اس نے امریکہ کے کسی صدر نے آ کے برطانیہ میں گھر بنائے، یا برطانیہ کے کسی صدر نے امریکہ کے جا میں گھر بنا کر جگاتے اور اڑاتے اور پوشاکیں وہاں سیٹ کر دی ہیں؟ نہیں کر دی۔ ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں جمہوری قوت ہے، کون سی جمہوری قوت ہے اس ملک میں؟ ڈکٹیٹر ہو آپ، سویلین ڈکٹیٹر ہو، شرم کرو، خدا کا خوف کرو۔ نواز شریف سویلین جمہوریت پسند سیاستدان ہے، شہباز شریف جمہوریت پسند سیاستدان ہے، الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم اور کابینہ کے نام فائنل کر چکے تھے۔ مریم نواز صاحب جمہوریت پسند ہے، جو آڈیو کو چھوڑے، جو ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ زرداری صاحب جمہوریت پسند ہے، سندھ میں جا کے دیکھیں، جمہوریت پسند نہیں ہے۔ اور آخری بات، پارلیمانی نظام کی مضبوطی ایسے اقبال صاحب چاہتے ہیں۔ 6 مہینے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، لندن زیادہ مرتبہ گئے، پارلیمنٹ کم آئے، سال سینٹ نہیں آتے تھے، 6 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں کرتے تھے۔ یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ بس کر دو والی کاپیاں دینے، بس کر دو وہ دو جس سے میری ضروریات پوری ہو۔ یہ دیکھیں، ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بس کریں یہ لولی پاپ دینے۔ وہ کہہ رہے کہ ہمارا جو مکان ہے وہ سکڑ کے 2 مرلے کے پلاٹ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کے جو دیکھیں کروڑوں اربوں کے اثاثے وہ کہاں سے ہیں؟ کیا یہ بزنس کرتے ہیں یا سیاست کو بزنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟
یہ ساری صورت حال ہے. یہ لوگ جو ہے ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے, پہنچایا. عمران خان نے ان کو جگایا, اور عمران خان نے انسانیت کی خدمت کی, لنگر خانے کھولے, انسانیت کی خدمت کی, میڈیکل فری کیا, انسانیت کی خدمت کی, اور ہسپتال بنائے بڑے بڑے, وہ انسانیت کی خدمت کی, یونیورسٹیاں بنائی, ڈیم بنا رہے تھے ملک میں. یہ سارے ترقیاتی کے لیے کام کر رہے تھے, مگر ان کی ٹانگیں کھینچی گئی ہیں. یہ صورتحال ہے وطن عزیز کا. آخر پہ ایک اور ویڈیو تھوڑی سی سنیں, ویڈیو کلپ, جس میں دلیپ کمار صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں. سنیں, اور سن کے پھر ہمارے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے رہے, ذرا سنیں دلیپ کمار صاحب کیا فرما رہے ہیں. خوش نصیب تھی وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا بچہ, اس قدر حسین اور اس قدر شجاعت والا لڑکا بچہ پیدا ہوا, جس کے اتنے بلند ارادے ہیں. اور خوش نصیب ہے آپ سب پاکستان کے رہنے والے, عمران کے عزیز و اقارب, کہ ان کے اندر ایک اس قدر شجاعت والا, ہمت والا ایک شخص ہے جو بولنگ کرتے کرتے, بیٹنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے. اس اونچی منزل پر عمران صاحب, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے شامل حال ہو, اس کی وہ روشن کرے آپ کے ہر قدم کے راستے کو. Also for schools and institutions that I have never in my whole career seen one single individual take up so much on himself and do it with such finesse, with such grace and with such astounding success. یہ دیکھیں شاہ رخ خان کو دیکھیں, وہ ان کی تعریف کرتے ہیں, دنیا تعریف کرتی ہے, دنیا کے بڑے بڑے ممالک تعریف کرتے ہیں. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے آپ سب جانتے ہیں, جیسے کہ دنیا بھر کے ممالک میں ان کی خاطر کیے گئے تھے, ان کے حق میں نکلے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ورنہ پہلی حکومتوں کو تو آپ جانتے ہیں جب وہ ڈو مور کہتے تھے وہ کرتے تھے. اور پاکستان کے 80 لاکھ جو ہمارے جوان پاکستان کے شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں, اس کے باوجود ہمیشہ امریکہ جو ہم سے راضی نہیں ہوا, نہ وہ ہوگا. مگر اس وقت جو عمران خان نے جواب دیا, میرا وہ کوئی اور طاقت سے طاقتور بھی لیڈر نہیں دیتا, بلکہ آپ دیکھتے ہیں. اور آپ نے ان تمام پچھلے دنوں کے چند دنوں کے حالات سے آپ پہ آگاہ ہو گیا کہ چور کون ہے, غدار کون ہے, اور جو فوج کے خلاف بولتے ہیں وہ خود غدار ہیں. فوج ہمارے وطن کی محافظ ہے. اگر فوج اور عوام میں دوستی رہے گی تو کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کا بال بھی باغا نہیں کر سکتے. یہ ابھی 3-4 میں نے ویڈیو کلپ سنوائے ہیں آپ کو, ان کو سنیں, بار بار سنیں, بلکہ دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کو حقائق کا پتہ چلے کہ فوج, ہماری فوج ہے تو سب کچھ ہے, فوج نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ جڑے رہے ہمارے چینل ہنستا بستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں, اگلے کسی پروگرام میں. اور یہ وہ حقائق ہیں جو ہم سب پہ ظاہر ہو گئے ہیں کہ غدار کون ہے, غدار میڈیا, لفافی, صحافی, اور اسی طرح جو چینلز اس وقت پاکستان کے دیکھیں بچانے کے لیے یہ عمران خان صاحب کی سپیچ نہیں دکھا رہے, اس کا بائٹ کٹ کر رہے ہیں. چینی مہنگی ہوتی ہے, نہیں کہتے کہ چینی پہ مہنگائی کا بم گر گیا, پٹرول کا بم گر گیا عوام کے اوپر. وہ دیکھیں کسی چینل پہ ابھی نہیں آ رہے, ماسا چند ایک چینل جو ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں. ہمارے چینل کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ہمارے وطن میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے وطن کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر اب خان صاحب کی مسلسل 25 سال کی محنت کے بعد ہماری قوم ایک دفعہ جاگ گئی ہے. خدا کے لیے یہ قوم نہ سوئے, خدا کے لیے یہ قوم نہ سوئے. اگر یہ قوم سو گئی تو ہم پھر نہتے ہو جائیں گے, ویسے ہی ہو جائیں گے. جو مرضی ہوگا ہمارے اوپر ظلم کرے گا, ظلم ڈھائے گا. خدا کے لیے جاگیں, قوم جاگ چکی ہے. عمران خان کا ساتھ دیں. میری تو یہی دعویٰ ہے. میرا کسی پارٹی سے نہیں تعلق مگر پاکستان سے تعلق ہے.
ہمارے پیارے وطن پاکستان سے تعلق ہے، جس کی وجہ سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے، ساتھ دیں، خان کا ساتھ دیں اور اسی طرح پاکستان کا ساتھ دیں اور جڑے رہے ہمارے چینل ہنستا بستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔